बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हज की मुनासबत से इसमें जो हज के अहकामात हैं उनका तज़किरा यहाँ पे डिटेल के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले जो वो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तमहीद बांधी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन करवाया कि ये वो घर है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो जिसकी बुनियादें उठाईं। ये वो घर है जिसको सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो तामीर किया और उसके बाद फिर इसकी दोबारा बुनियादें उठाईं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और बुनियादें उठाने के बाद इस घर का बड़ा मकसद क्या था कि यहाँ पे इसको शिरक से पाक रखा जाए। जहाँ से जो है वो आपको इराक़ से भिजवाया गया था वहाँ पे शिरक के अलावा और कोई बात नहीं थी, और यहाँ पे कहा था कि इस घर को शिरक से पाक रखना। और फिर कहा था इस घर से फिर यहाँ पे जो है उससे हज के अहकाम शुरू हुए लियशहदू, ताकि वो हाज़िर हों। जब घर बन गया तो फिर कहा गया कि लोगों को हज के लिए बुलाओ। अर्ज़ किया या बारी ताला मेरी आवाज़ यहाँ पे कौन सुनेगा? तो फरमाया नहीं, आवाज़ दो, तुम्हारी आवाज़ सुन के जो है वो लोग दबली पतली कसरत वाली ऊँटनियों पर और पैदल चलते हुए और दूर दराज इलाकों से जो है वो चलते हुए आएंगे। और फिर जैसे ही जो है वो पुकारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत की तरफ, अल्लाह के इस घर की तरफ, तो अल्लाह ने उनकी आवाज़ हर उस रूह तक पहुँचा दी जिसके मुकद्दर में जो है वो यहाँ आना लिखा जा चुका था। और फिर इसी पैगाम को, इसी घर को शिरक से पाक 2500 साल के बाद फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरक से पाक किया। घर तो बना था कि अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की तौहीद का जो है वो ज़िक्र होगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी जो है वो बुत खड़े कर दिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के ऊपर 360 बुत जो है वो खुद तोड़े उसमें से। और फिर जब हो गया तो फिर कहा गया आएँ लोग यहाँ पे लियशहदू, ताकि वो हाज़िर हों, मौजूद हों, मनाफ़िअ लहुम, अपने मुनाफ़े के लिए, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए आएँ यहाँ पे। व यज़कुर अस्मल्लाह, और वो नाम लें अल्लाह का, फ़ी अय्यामिन मालूमातिन, उन मालूम किए हुए दिनों में, उन शुमार किए हुए दिनों में, उन गिने चुने दिनों में, उन जिनके दिनों के बारे में बता दिया गया है। अला मा रज़क़हुम, उस पर जो रिज़्क़ है उनके पास, बहीमतिल अनआम, चौपाए, मवेशी, पालतू जानवर, फ़कुलू, पस खाओ, मिनहा, उसमें से, व अतइमू, और खिलाओ, अल-बाइसल फ़कीर, मोहताजों फ़कीरों को। अब ये कौन सा मरहला है? ये मरहला वो है जो 10 ज़ुल्हज को कुर्बानी का मरहला है। यहाँ पे जो है वो कुर्बानी हो गई, कुर्बानी के बारे में ज़िक्र फरमा दिया गया। उससे पहले के जो अहकामात हैं कि जिस वक़्त आना है, सबसे पहले तवाफ़ के बाद फिर उसके मिना के बाद जो है वो फिर अरफात के बाद मुज़दलिफ़ा हाज़िरी, मुज़दलिफ़ा के बाद जो है वो कंकरियाँ कुर्बानी करना। अब कुर्बानी करने के बाद अगला स्टेप जो है वो यहाँ पे बयान किया जा रहा है। सुम्मा, फिर लयक़ज़ू, दूर करो, ख़त्म करो, कज़ा का माना जो है वो ख़त्म करो। लाम जो है वो चाहिए, लाम लाज़िम के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। फिर चाहिए उनको, यक़ज़ू वाओ जमा के लिए, कि वो दूर करें। तफ़ासाहुम, लफ़्ज़ क्या है? फासा, फासा माना होता है मैल कुचैल, दूर। वो जो गर्दो गुबार जो इंसान के ऊपर सफ़र की वजह से जो है वो आ जाता है, उसको जो है वो दूर करें। यहाँ पे मैल कुचैल, लेकिन यहाँ से मुराद ये है कि अपने बाल उतरवाएं। जो एहराम की पाबंदियाँ थी वो पाबंदियाँ ख़त्म हो गई, और जो तुम्हारे ऊपर जो है वो मैल कुचैल जमा हुआ है, आप देख लीजिए कि जिस वक्त जो है कुर्बानी के बाद एहराम खोलते हैं, उस एहराम की हालत क्या होती है, कितना उसमें मैल कुचैल लगा होता है, इंसान के जिस्म के ऊपर कितनी जो है वो तहें चढ़ी होती हैं। बस लयक़ज़ू तफ़ासहुम, बस चाहिए कि वो दूर करें अपने मैल कुचैल को। वला यूफ़ू, और वो पूरी करें, नुज़रहुम, नुज़रा नज़र से है, अपनी नज़रें, अपनी मिन्नतें। अगर उन्होंने कोई मिन्नत मांगी है, माननी है, तो उसको जो है वो दूर करें। इसको हम बाद में एलेबरेट करते हैं। वलियतवफ़्फ़ू, और वो तवाफ़ करें, बिल बैतिल अतीक, अतीक कदीम, एक इसका माना कदीम है, और दूसरा इसका माना आज़ाद है, और तीसरा इसका माना अफजल है, कि वो कदीम घर अल्लाह का जो अल्लाह ने जो है वो बनाया, और उसके बाद से इसको हर किस्म की जो है वो लोगों की दस्तरस से दूर रखा। कोई इसके ऊपर जो है वो हमला करने की जुर्रत नहीं कर सका। अगर किसी ने जुर्रत की तो उसका हाल जो है वो असहाबुल फील जैसा हुआ।
حتیٰ کہ یوج میوج کی شورش تک کے بعد بھی اس گھر کا طواف اور حج جو ہے وہ جاری رہے گا، اور پھر اللہ جو ہے وہ اس گھر کو جو ہے وہ اٹھا لے گا روز محشر میں، پھر طواف کریں وہ بالبیت العتیق، اس قدیم اس آزاد گھر کا جو ہے وہ اس افضل گھر کا، اس کو آپ مختصر الفاظ میں کہہ لیں زندہ جاوید گھر کا، جو ازل سے جو اللہ نے بنایا تھا اور وہ ابد تک جو ہے وہ جاری رہے گا، اس گھر کا طواف کریں۔ اب یہاں پہ ایک بات ہم دیکھیے، کہا گیا کہ طواف کریں، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ کس نے بتایا ہمیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو جو منکرین حدیث ہیں ان کے لیے ہمارے سامنے دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں یہاں پہ، کہ یہ کیسی ایک ایویڈنس ہے، ایک کام ہمیں کہہ دیا گیا، اس کا پریکٹیکل ورژن کیا ہے؟ تو ہمیں کہہ دیا گیا طواف کرنا ہے، تو اب کدھر سے شروع کرنا ہے، رمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کندھا جو ہے وہ ننگا رکھنا ہے، کیا ہے؟ تو ساری چیزیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ اس قدیم گھر کا، اس افضل گھر کا طواف کریں۔ ذالکہ یہ امن یعظم حرمات اللہ، اور جس نے تعظیم کی، احترام کیا اللہ کی حرمتوں کا۔ اللہ کی حرمت کیا ہوتی ہے؟ ایک وہ چیز جو حرام کام جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، اور وہ حلال جو شاعر اللہ ہیں، شاعر اللہ کے ہیں طواف ہے، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ٹھہرنا ہے، عرفات میں رہنا ہے، تو ان ساری چیزوں کا، اور جس نے حرمت کی، جس نے تعظیم کی حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فہوا پس خیر لہ عند ربہ، اس کے پروردگار کے ہیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اب اس میں ترجمہ تو آسان ہی ہے، فہوا وہ ہے خیر بہتر لہ اس کے لیے، عند ربہ اس کے پروردگار کے ہاں سے، وَأُحِلَّتْ اور حلال کر دیا گیا، احلال ان سے، تیج ہے وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، الانعام انعام مویشی چوپائے وہ تمام جانور، الا ما یطلع علیکم سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں بتا دیا گیا ہے، یطلع تلاوت ان سے پڑھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں وہ چار جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے؟ نمبر 1 مردار حرام قرار دے دیا گیا، جانور کو ذبح کرتے وقت۔ نمبر 2 جو خون ہوتا ہے وہ خون حرام قرار دے دیا گیا۔ تیسرا خنزیر حرام قرار دے دیا گیا۔ چوتھا ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ، جس کے اوپر کسی اور کا نام جو ہے وہ اللہ کے علاوہ لیا جائے۔ یہ چار چیزیں پڑھ کے سنا دی گئیں، لکھ کے دے دی گئیں کہ یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا وَحِلَّتْ لَكُمْ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے چوپائے، اِلَّا مَا يُطْلَعَ عَلَيْكُمْ سوائے اس کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے گئے ہیں، تم پر پڑھے گئے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں سر، پلیز دیکھیے دوبارہ۔ یہ ماں نہیں آنا چاہیے یہاں سے، واو آنا چاہیے یہاں پہ۔ ہاں جی، یہ ہوگا فَأَجْتَنِبُوا پس لفظ کیا ہے؟ اجتناب۔ اجتناب کرنا کیا ہوتا ہے؟ رک جانا۔ فَأَجْتَنِبُوا پس رک جاؤ، اجتناب کرو، الرجس رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو، نحسیت کو، من الاوثان اوثان لفظ کس سے ہے؟ واو سیے نون وثن۔ وثن کس کو کہتے ہیں؟ وثن کہتے ہیں بت کو، بتوں کے استھان کو، جمع ہے اوثان۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اور بتوں کی گندگی سے، نجاست سے بچو۔ وَأَجْتَنِبُوا اور اجتناب کرو قول الزور، قول کہتے ہیں بات کو، زور کہتے ہیں جھوٹی بات کو، جھوٹ کو۔ ہر وہ چیز جس میں اپنی طرف سے کچھ ملا دیا جائے تاکہ کسی دوسرے کی حق تلفی ہو سکے، اس کو جھوٹی بات کہا گیا ہے۔ اس کے بدلے میں، اس کے مقابل جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے قول سدید، سیدھی بات جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، وہ وہی قول سدید۔
بالکل سیدھی بات جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جو پیغام جس طرح آیا اسی کو سیدھا رکھ کے سنا دیا گیا، آگے اس کو سچی بات کہا گیا ہے۔ تو قول الزور ہر وہ چیز جس میں جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی انحراف کیا گیا ہے، کوئی تحریف کی گئی ہے، کوئی امینڈمنٹ، کوئی ایڈیشن، کوئی ڈیلیشن کی گئی ہے، اور اسی سے بات ایک اور آگے نکلتی ہے قول الزور سے، شہادت الزور، جھوٹی شہادت، کہ جو بات کسی نے کسی کی حق تلفی کی، کسی کے بارے میں بات چھپائی، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور کہا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ جس شخص نے، جس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے یہ جھوٹی گواہی جو ہے وہ دی ہے، تو اس شخص کو جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ بتا دیا جائے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی بات پہ نہ مانی جائے، اور پھر اس شخص کو قید کر دیا جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، پوری جگہ پہ اس کو جو ہے وہ اس کو بتایا جائے۔ ہمارے ہاں تو اس وقت جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ گواہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں، پیسوں کے اوپر مل جاتے ہیں۔ اور کہا گیا واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹی بات کون سی؟ وہ بات جو اللہ نے نہیں کی اور ہم اپنی طرف سے کر گزرتے ہیں، وہ جو سام، بحیرہ، وسیلہ، وہ جو جانوروں کے جو ہے وہ کان باندھ کے یا ان کے گلوں میں پٹے ڈال کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو ایسی تمام باتیں جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں اور ہم اس کو اللہ کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم حق تلفی کرتے ہیں اللہ کی، تو اس حق تلفی کا واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، لیشہدوا منافع، تاکہ وہ حاضر ہوں، موجود ہوں اس وقت، منافع لہم، اپنے منافع کے لیے۔ اللہ کا کوئی منافع نہیں ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ تسبیحات کرنے والی، اللہ کی جو ہے وہ تقدیس کرنے والی اور بہت مخلوقات ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا گیا لیشہدوا منافع لکم، تاکہ وہ موجود ہوں، کہاں موجود ہوں؟ اس گھر کے پاس۔ حج کے لیے جب اعلان کیا گیا تو حج کے لیے اپنے فائدے اٹھانے کے لیے جو ہے وہ آ جائیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور نام لیں اللہ کا ان جانے ہوئے دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو رزق دیا ہم نے ان کو، مِن بہیمۃ الانعام، مویشی چوپایوں کے اوپر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ فقیروں کو، محتاجوں کو۔ قربانی ہوگی، قربانی ہونے کے بعد ثُمَّ لَيَقْضُوا، پھر دور کریں، تَفَثَهُمْ، تفسق ہے میل کچیل، اپنے اوپر جو گرد و غبار اٹ گیا ہے جس سے ہمارے جسم پہ جمع ہو گیا، اس سے مین مراد یہ ہے کہ اس کے بعد جب احرام کھولیں تو احرام کھولنے کے بعد اپنے نوخن کاٹیں، اپنے بال جو ہے وہ سر منڈوا دیں، نہائیں، غسل کریں۔ اس کے بعد سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، سوائے ایک پابندی کے، کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک طواف زیارت نہ کر لے، جب تک کہ وہ طواف نہ ہو جائے، طواف اضافہ جس کو ہم کہتے ہیں، جب تک وہ طواف نہ ہو جائے، اس کے وہ حج کا مین رکن ہے، اس کے حد تک، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ باقی چیزیں کھلتی ہیں۔ اپنی میل کچیر کو دور کریں۔ یہاں پہ جو ہے وہ قربانی کے بعد، یہاں قربانی کی بات ہوئی، اس کے بعد یہ احرام اتارنے کی بات ہوئی، اور پھر اگر کوئی نظر مانیے کہ اللہ نے میرے لیے آسانی فرمائی تو میں اتنے نفل جو ہے وہ پڑھوں گا، تو اگر کوئی نذور، نظر کی جمع ہے، نظر کس کو کہتے ہیں؟ منت ماننے کو۔ منت جب تک نہ مانی جائے تب تک نہیں ہوتی، جب مان لی تو وہ واجب ہو جاتی ہے پھر۔ اور پھر وہ منت جو ہے، وہ نظر جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اللہ کے جو حلال کام ہیں وہ نہیں کیے جا سکتے کہ جی میں زور 2 دفعہ پڑھ لوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا، یا میں زور کی 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھ لوں گا، نہیں۔ یہ ہے کہ جو کام خود کہا جائے اور فرائض کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بات مانی جائے کہ میں جی 2 روزے رکھ لوں گا، میں جو ہے وہ 4 نفل پڑھ لوں گا، یا میں اتنا جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دوں گا، کس لیے؟ شکرانے کے طور پہ۔ اگر تم نے کوئی مانی ہے تو وہ پوری کرو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلْيَطَوَّفُوا، اور پھر اور چاہیے کہ وہ طواف کرے۔ یہ طواف زیارت کی بات ہو رہی ہے، بالبیت العتیق، اس قدیم گھر کا، اس افضل گھر کا، اس پہلے گھر کا، جس گھر کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکا اور نہ کوئی آ سکے گا۔ عتیق جو ہے وہ قدیم کے معنوں میں، آزاد کے معنوں میں، افضل، احترام، مکرم کے معنوں میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس گھر کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کیا گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ قربانی ہو گئی، احرام اتر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ طواف زیارہ، طواف اضافہ جو ہے وہ ہو گیا، اور پھر کہا گیا ذالکا، یہ وَمَن یعظم، اور جو کوئی تعظیم کرے، احترام کرے، حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، فَهُوَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے اس کے لیے، عند ربہ، اس کے پروردگار کے ہاں۔ یہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہے، جو تم نے مانا ہے، جو کہا گیا ہے، تو یہ تم نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا، اور اللہ کے پاس بھلائی ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ،
اور پھر کیٹیگریکلی بتا دیا گیا حلت اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے الا ما یتلا علیکم سوائے ان کے جو تم پہ پڑے گئے ہیں، جو تمہیں بتا دیے گئے ہیں، وہی بتا دیے گئے ہیں۔ کون؟ ایک وہ جو مردار جانور ہے، مردار جو ہے مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ دوسرا خون جو ہے وہ جانور کا جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ خون حرام ہے۔ تیسرا خنزیر حرام ہے، اور چوتھا ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یا نام اللہ کا لیا جائے لیکن مطلب خوشنودی کسی اور کی مطلوب ہو، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ الا ما یتلا علیکم، تو سوائے ان کے جن کے اوپر تمہارے لیے پڑھا گیا، فاجتنبو، پس اجتناب کرو، رک جاؤ، الرجس من الاوثان، گندگی نجاست بتوں کی نجاست سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ اب یہ بتوں کی ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بت وہ جو تراشا ہوا ہے، نہیں، سب سے بڑا تو نفس کا بت ہے جس کی جو ہے وہ ہم پیروی کرنے لگ پڑتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو جتنے بھی ابھی جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، کبھی جانور کسی کے نام پہ لگا دیا، پٹا کسی کا باندھ دیا، دیکھ کہیں اور جا کے چڑھا دی، کوئی نظر نیاز جو ہے وہ کوئی صدقہ خیرات اللہ کے نام کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیٹیگوریکلی جو ہے وہ دل میں بٹھا لیجئے کہ جو صدقہ خیرات ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ اس کیٹیگری میں آ رہا ہے، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اور گندگی نجاست بتوں کی گندگی نجاست سے بچو، اس استھان پہ جانے سے بچو، واجتنبوا، اور اجتناب کرو قول الزور، جھوٹی بات سے۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ کہ جو بات جس طرح ہے اس کو تروڑ مڑوڑ کے جو ہے وہ بیان کرنا۔ اس کے مقابل لفظ قول سدید، وہ لفظ سدید کا معنی سچی، جو بات جس طرح ہوئی ہے بالکل اسی طرح آگے اس کو پہنچا دینا، سچی بات کہنا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اس کو آگے اسی طرح جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اگر اس میں ہم نے کوئی ٹیڑھ، کوئی اونچ نیچ، کوئی اس میں اضافہ کمی بیشی کی تو وہ قول سدید نہیں رہ جاتا، وہ قول زور ہے۔ اور قول زور یہ حق تلفی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ظلم کے مترادف ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنا۔ حق تلفی کیا ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے جو ہے وہ جھک جانا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کو چھوڑ کے اپنی من چاہی بات جو ہے وہ آگے ایلیبریٹ کر دینا، یہ ظلم ہے۔ کہ جب اللہ نے کوئی بات کہی، ہم نے اس بات کو جو ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کچھ اس میں اور اضافہ کیا اور کہا قال من عند ربہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہے وہ جھوٹ، یہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اجتناب کرو، اس سے رک جاؤ، اس سے اس جھوٹی بات کرنے سے۔ اب یہ احکامات ایک تو حج کے احکامات ہیں، اور پھر ساتھ کیٹیگریکلی ان باتوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کہاں سے اجتناب کرنا ہے۔ قول زور سے بعد شہادت الزور، کہ جھوٹی شہادت سے رک جانا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کو بارے میں کہہ دیا گیا کہ جو اس نے جھوٹی شہادت دی اس کو جو ہے وہ پھر اللہ اس کا کہہ دیا جائے کہ اس کی شہادت آئندہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کا منہ کالا کیا جائے اور اس کو پھر لمبے عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو۔ اب اس میں حج کے احکامات میں ہم پہنچ گئے ہیں کہاں تک کہ جہاں تک کہ ہم نے طواف زیارت کر لیا ہے۔ اب یہ سلسلہ ابھی چلتا جا رہا ہے آگے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، کلیئرٹی کے ساتھ یہ باتیں ہو گئیں۔ ہم وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں کسی لیے یشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے کے لیے تم آؤ وہاں پہ، نام لو اللہ کا ان دنوں میں جو معلوم کیے ہوئے دن ہیں، اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں جو ہے وہ رزق دیا ہے، بہیمۃ الانعام، ویشی چوپائے، خود بھی کھاؤ اس میں سے، دوسروں کو بھی، محتاجوں فقیروں کو کھلاؤ۔ اس سے یہاں پہ وہ بات نگیٹ ہو گئی کہ جہاں پہ جو ہے وہ پہلے لوگ جو ہے وہ اپنی کی ہوئی قربانی کو خود نہیں کھاتے تھے، صرف بانٹ دیتے تھے، تو کہا گیا نہیں خود کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونٹ کیے، 100 اونٹ، 63 اپنے ہاتھ سے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، اور پھر سب میں سے گوشت کا ٹکڑا لیا، پکایا اور خود کھایا اور شوربہ بھی اس کا پیا۔ ایک اس بات کی نفی کر دی گئی۔ پھر جب قربانی کر ہٹو، ثم لا یقضوا تفثهم، پھر اپنی میل کچیل کو جو ہے وہ دور کر لو، اپنے بال، اپنے سر منڈوا لو، اپنے لبیں جو ہے وہ ترشوا لو، اپنے ناخن جو ہے وہ تراش لو، اپنے کپڑے بدل لو اور نہا دھو کے سب کچھ کرو، جو کوئی نظر مانی ہے وہ پوری کرو، اور پھر اس کے بعد اس قدیم گھر کا، اس افضل گھر کا طواف زیارت کی شکل میں جس میں کہا گیا ہے اس کا طواف کرو۔ ذالکہ، یہ سب کچھ، وَمَن یعظم، اور جو کہا گیا ہے تمہیں،
اور جو اس کا احترام اور جو کوئی احترام کرے گا، تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے پروردگار کے ہاں سے، اس کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ جو مانے گا، جو حرمتیں اللہ نے دی ہیں، حرمتیں سے مراد کیا ہے کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کا احترام، اور جن باتوں سے اللہ نے ان کو منع فرما دیا ہے ان سے رک جانا۔ اور کہا گیا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے مویشی چوپائے جو ہے وہ حلال کر دیے گئے، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے ان کے جو پڑھے گئے ہیں تمہارے اوپر، جن چار کے بارے میں نے بارہا بتا بھی دیا۔ اور فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس گندگی سے بچو، من الأوثان، بتوں کی گندگی سے۔ یہ گھر جس دن بنا تھا تب بھی جو ہے وہ توحید پہ بنا تھا، اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی کیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بتوں کی گندگی سے، نجاست سے جو ہے وہ اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے۔ اب یہ لفظ اتنا مفہوم اس کا اتنا چھوٹا نہیں ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں جو ہم اللہ کے علاوہ کرتے ہیں۔ یہ بت صرف گڑھے ہوئے بت نہیں ہیں، نفس کا بت اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اور کتنے وطن پرستی کا بت بھی اسی بتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور جتنے بت ہیں جن کو ہم نے جو وہ اللہ کے علاوہ جو ہے جن کو ہم پوجتے ہیں، کہا ان کی گندگی سے، ان کی نجاست سے بچو، اور جھوٹی بات کہنے سے بھی جو ہے وہ بچو۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ کل اس سے آگے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين۔